नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दरिंदे को कैसे दबोचा, एक सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठे की कहानी क्या है, वज़ीर आज़म को इस पूरे मामले में खुद क्यों कूदना पड़ा, एक लड़के, एक लड़की और एक दरिंदे का किस्सा क्या है, पीडीएम ने क्या नई और बहुत बड़ी चाल चली है, लंदन से लाहौर की गई एक कॉल की अंदरूनी कहानी क्या है, 25 जनवरी को क्या होने वाला है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंतहाई अहम केस में क्या बड़ा फैसला किया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को एक इंतहाई अहम नौयत के केस में और एक इंतहाई हसास नौयत के केस में खुद क्यों कूदना पड़ा और 25 जनवरी को क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और ताज़ा खबर से आगाह करते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए हकायक और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले सामने नहीं आए थे, लेकिन अब इन नए हकायक की बाज़ाब्ता और ऑफिशियली तस्दीक की गई है। और ये खबर बिलावल भुट्टो के मुतल्लिक भी है, आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक भी है, सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध के मुतल्लिक भी है। और इस खबर से पता चलता है कि सिंध हुकूमत ने कितना घिनौना खेल खेला और इसी घिनौने खेल के हवाले से अब कुछ नए इंकशाफात भी हुए हैं। यानी इस हवाले से एक खबर तो पहले आई थी कि ये घिनौना खेल किस तरीके से प्लान किया गया था, इसके किरदार कौन थे, इसके हदायतकार कौन थे, लेकिन अब इसी घिनौने खेल के मुतल्लिक कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं। और इस खबर में अब बताया ये गया है कि शाहजेब के कातिल शाहरुख जतोई जो हैं उनके मुतल्लिक कुछ नए और धमाका खेज किस्म के हकायक सामने आए हैं। यानी वो शाहरुख जतोई जो सिंध हुकूमत की मिली भगत से जेल में सड़ने के बजाय हॉस्पिटल में अय्याशी करता रहा, जो कि सिंध के वजारत दाखिला की एक आला शख्सियत की सिफारिश पर जेल से भागा, जिसको एक हॉस्पिटल में रिहाइश दी गई और वहाँ तमाम जो अय्याशी की सहूलियात हैं शाहरुख जतोई को वहाँ मैसर थीं। और ये बिल्कुल उसी तरह का मामला था जिस तरह से जस्टिस साकिब निसार ने शर्जील मेमन के हॉस्पिटल पर छापा मारा था। शर्जील मेमन पर करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ामात थे, लेकिन शर्जील मेमन को इसी तरह खिलाफ ज़ाब्ता जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और जस्टिस साकिब निसार को जब कहीं से मुखबरी हुई और उन्होंने जब शर्जील मेमन के हॉस्पिटल वाले कमरे पर छापा मारा तो वहाँ से शराब की बोतलें बरामद हुईं और बाद में ये कहा गया कि ये शराब की बोतलें नहीं थी बल्कि शहद की बोतलें थीं। अब इसी सूरत हाल में पता ये चला है कि शाहरुख जतोई इसका एक इंतहाई मामूली नौयत का टेस्ट होना था और ये जो टेस्ट था इसका भी असल में ढोंग रचाया गया। यानी शाहरुख जतोई को कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन एक ढोंग रचाया गया कि इसका एक मेडिकल टेस्ट होना है और ये मेडिकल टेस्ट भी बहुत ही आम सी नौयत का था, किसी खतरनाक बीमारी का ये टेस्ट नहीं था। और हर हॉस्पिटल में यानी छोटे से छोटे सरकारी हॉस्पिटल में भी ये 5 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है और दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना ये टेस्ट तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं। लेकिन इस टेस्ट की आड़ में शाहरुख जतोई 7 माह तक हॉस्पिटल में अय्याशी करता रहा। उसे एक बड़ा शहाना किस्म का कमरा दिया गया। इसके साथ साथ शाहरुख जतोई उस हॉस्पिटल से बाहर अपने बेंगलोज में जाता रहा, अपनी कोठियों में जाता रहा और उसे हर किस्म की सहूलतों से नवाजा गया। और ये जो अब नए इंकशाफात हुए हैं इससे आसिफ अली जरदारी और सिंध हुकूमत का जो असल सियासी चेहरा है वो खुलकर सामने आ गया है कि किस तरह से एक आप कह सकते हैं कि रिश्वत के बदले शाहरुख जतोई को इतनी बड़ी सहूलत दी गई। बहरहाल अब बात करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक दरिंदे को कैसे दबोचा और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है। और ये एक ऐसी खबर है जो शरीफ ख़ानदान
اور ان کے ایک بہت خاص قسم کے کارندے کے لیے بہت بری ثابت ہوئی ہے، اور یہ خبر ہے میاں نواز شریف کے ایک قریبی ساتھی کے متعلق، مریم نواز کے ایک بڑے خاص قسم کے کارندے کے متعلق، کیونکہ ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی گیم پلان کی تھی، اور اس گیم کو پلان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی ختم کروائی جائے سپریم کورٹ سے بھی، اور جو دیگر مقدمات ہیں مریم نواز پر اور میاں نواز شریف پر، ان مقدمات کو بھی ختم کروایا جائے۔ اور مریم نواز کا یہ جو کارندہ تھا، یہ بطور خاص بہت خاص مشن پر لندن بھی گیا تھا، وہاں اس کی میاں نواز شریف سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور شریف فیملی کے جو دیگر ممبرز ہیں ان کے ساتھ بھی مریم نواز کے اس کارندے کی ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلے یہ کارندہ ان ملاقاتوں سے انکاری رہا، لیکن بعد میں اس قسم کے شواہد سامنے آ گئے، اس قسم کے ثبوت سامنے آ گئے کہ مریم نواز کے اس کارندے نے میاں نواز شریف سے بھی ملاقات کی، اور ساتھ ہی میاں نواز شریف کے فیملی ممبرز سے بھی ملاقات کی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں سابق جج رانا شمیم کی، جنہوں نے ایک جھوٹے بیان حلفی کے ذریعے جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس عامر فاروق پر الزامات لگائے تھے، تاکہ مریم نواز اور میاں نواز شریف کو عدالتوں پر دباؤ ڈال کر ریلیف دلوایا جا سکے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رانا شمیم اور ان کے اہل خانہ کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں رانا شمیم کی بہو، پوتے اور پوتی نے ایک درخواست دائر کی تھی، اور یہ موقف اپنایا تھا کہ رانا شمیم کی بڑی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ رانا شمیم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا تھا، انصار عباسی صاحب نے بھی ان کو عدالت میں جھوٹا ثابت کر دیا، اور یہ کہا کہ میں نے جو بیان حلفی چھاپا تھا اس سے پہلے رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا، رانا شمیم نے اس بیان حلفی کے مندرجات کی تصدیق کی تھی، میرے پاس وہ میسیجز بھی موجود ہیں جن میں رانا شمیم نے اپنے بیان حلفی کو سرٹیفائی کیا تھا اور اس کی تصدیق کی تھی۔ تو اس پوری صورتحال میں رانا شمیم پر ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے، تو اس صورتحال سے گھبرا کر رانا شمیم کی بہو نے، پوتے نے اور پوتی نے یہ درخواست دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ رانا شمیم کی کردار کشی کو روکا جائے، اور پی ٹی آئی کے 4 رہنما بھی اس کردار کشی کے عمل میں شامل ہیں، تو ان چاروں کو نااہل قرار دیا جائے، یہ درخواست دی گئی تھی۔ اب اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے کچھ اہم نکات اٹھائے اور کچھ دلچسپ ریمارکس بھی دیے، اور ان ریمارکس کے بعد عدالت نے رانا شمیم کے اہل خانہ یعنی ان کی بہو، پوتے اور پوتی کی یہ جو درخواست تھی اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ درخواست میں اٹھائے گئے جو نکات تھے یہ ہتک عزت سے متعلق ہیں، اور فیصلے میں یہ کہا گیا کہ رانا شمیم چونکہ ان بنیادوں پر یعنی ہتک عزت کی بنیاد پر خود درخواست گزار نہیں بنے، لہٰذا درخواست دائر کرنے والے جو لوگ ہیں وہ متاثرہ فریق نہیں ہیں، اور یوں ان کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک درندے کو دبوچنے کی کہانی کیا ہے، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ 25 جنوری کو کیا ہونے والا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 25 جنوری کا تعلق کچھ خاص قسم کی اطلاعات سے بھی ہے، اور یہ اطلاعات اس وقت اسلام آباد کی اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہیں، جو طاقت کے ایوان ہیں وہاں بھی اس معاملے پر ڈسکشن ہو رہی ہے، جو سیاسی ایوان ہیں وہاں بھی اس معاملے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے، اور اب کچھ نئی اطلاعات بھی آ رہی ہیں، اور یہ اطلاعات اور یہ دعوے کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور شریف فیملی کے درمیان ایک مبینہ ڈیل کے حوالے سے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مبینہ ڈیل ہے اس کے حوالے سے مارچ کا مہینہ بہت اہم ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگلے 3 مہینے ملک کے لیے بہت اہم ہیں، ان کے اس سٹیٹمنٹ کو بھی اسی پوری سچویشن سے جوڑا جا رہا ہے، اور پھر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اسے بھی بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور کچھ حلقے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کو بھی اسی پورے سیاسی معاملے کے ساتھ جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، اور کچھ قیاس آرائیاں بھی کر رہے ہیں۔ اب یہ جو پوری سچویشن ہے جس میں شہباز شریف اپنی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو، ان کو خود اور مریم نواز کو کوئی ریلیف مل جائے، تو اسی پوری صورتحال میں اب 25 جنوری کے متعلق ایک اہم اعلان کیا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے، اور یہ جو اعلان کیا گیا
یہ ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب آصف علی زرداری کی جانب سے کیمروں کے سامنے یہ کہا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، یعنی انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور JUI اور PDM کی دیگر جماعتوں کے ساتھ آن بورڈ ہوگی، اور یہ جو PDM ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی کم سے کم تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ایک نقطے پر اکٹھی ہو جائے گی۔ اب اسی پوری سچویشن میں لندن سے لاہور ایک کال بھی کی گئی، اور یہ جو کال تھی اس میں وزیراعظم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے دو آپشنز پر بات ہوئی، اور یہ کال کی گئی تھی میاں نواز شریف کی جانب سے شہباز شریف کو۔ ایک تو اس کال میں لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہوئی کہ 23 مارچ کو جو لانگ مارچ کرنا ہے PDM نے، اس حوالے سے اس کی کامیابی کے کتنے چانسز ہیں۔ میاں نواز شریف نے شہباز شریف کو یہ ہدایت بھی کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی پلس بھی چیک کی جائے کہ کیا اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت جا سکتی ہے، اور اگر یہ لانگ مارچ ریڈ زون تک چلا جاتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی کیا پالیسی ہوگی، کیا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے گی یا وہ اپوزیشن کی حمایت کر سکتی ہے۔ دوسری جانب دوسرا جو آپشن تھا وہ آپشن تھا تحریک عدم اعتماد کا، کیونکہ آصف علی زرداری اس بات پر بہت زور دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے کچھ ارکان جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، جو کبھی کبھار اس حکومت سے ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کا پورا زور اس بات پر ہے کہ ان ارکان کو ملا کر اور جہانگیر ترین گروپ کے کچھ ارکان کو ملا کر وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو دوسرا آپشن تھا اس پر بھی بڑی تفصیلی بات ہوئی میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی، اور پھر میاں نواز شریف کی ہدایت پر شہباز شریف نے فضل الرحمان سے ملاقات بھی کی، اور اس ملاقات کے بعد فضل الرحمان اور شہباز شریف نے دو بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں معنی خیز باتیں کی۔ ایک تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ PDM کا جو سربراہی اجلاس ہے یہ 25 جنوری کو بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ ہر قسم کے سیاسی اور قانونی ہتھیار حکومت گرانے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ یعنی یہ جو جملہ تھا یہ شہباز شریف نے بولا، اور یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر قسم کا سیاسی ہتھیار اور قانونی ہتھیار، یعنی لانگ مارچ اور تحریک عدم اعتماد کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ یہ آپشن اب استعمال کیے جائیں، اور PDM کے ذرائع بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ PDM کا جو اب زیادہ جھکاؤ ہے وہ تحریک عدم اعتماد کی جانب ہی بڑھ رہا ہے، اور اس آپشن کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے PDM کے اندر۔ اگرچہ تحریک عدم اعتماد اگر لائی بھی جاتی ہے تو اب تک تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو اس وقت قومی اسمبلی میں واضح عددی برتری حاصل ہے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک درندے کو دبوچنے کی کہانی کیا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کچھ نئے اور بڑے ہی خوفناک قسم کے انکشافات ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی خبر آئی جس پر پوری قوم مایوس ہوئی، اور ایسا لگتا تھا کہ جو پاکستان کا پورا قانونی نظام ہے یہ نظام زمین بوس ہو کر رہ گیا ہے۔ اور یہ خبر عثمان مرزا کے کیس کے متعلق تھی، یعنی اس شخص کے کیس کے متعلق جس نے ایک لڑکی پر فلیٹ پر تشدد کیا، اس لڑکی کو ہراساں کیا، لیکن اب اس کیس نے ایک خوفناک رخ اختیار کر لیا، اور اس میں کچھ تازہ انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ اس کیس کے چالان میں بتایا گیا کہ عثمان مرزا اس مقدمے کا مرکزی کردار ہے، جس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لڑکی اور لڑکے کی فلیٹ میں نازیبا ویڈیوز بنائیں، اور پھر ملزمان ویڈیوز بنا کر لڑکی اور لڑکے کو بلیک میل کرتے رہے، بعد میں ان سے بھتے کی رقم بھی وصول کی گئی۔ اسی چالان میں یہ بھی کہا گیا کہ ملزم کی نشاندہی پر بنانے والا جو ویڈیو بنانے والا شخص تھا اس کی نشاندہی بھی خود ملزم نے کی، اور پھر ایک جو موبائل فون تھا اور ان متاثرہ لڑکی اور لڑکے کو ڈرانے کے لیے جو پسٹل استعمال کیا گیا تھا، موبائل فون اور پسٹل یہ دونوں بھی برآمد کر لیے گئے۔ اسی چالان کے مطابق ملزم عمر بلال نے انکشاف کیا کہ عثمان مرزا کے کہنے پر اس نے متاثرہ لڑکے اور لڑکی سے 11 لاکھ روپے لیے، 6 لاکھ روپے اس میں سے عثمان مرزا کو دیے گئے، اور باقی رقم جو عثمان مرزا کے دیگر ساتھی تھے ان میں تقسیم کی گئی۔ یہ چالان میں باقاعدہ تفصیلات درج کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
بہت اہم بات یہ تھی کہ جو متاثرہ لڑکی تھی اور متاثرہ لڑکا، ان دونوں نے مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ 164 یعنی دفعہ 164 کے تحت اپنے بیانات ریکارڈ کروائے، اور متاثرین کے جو مجسٹریٹ کے سامنے بیانات تھے ان کو بھی چالان کا حصہ بنایا گیا تھا، اور پولیس چالان کے مطابق متاثرہ لڑکی نے مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دیا کہ عثمان مرزا اور اس کے دوست ہمارا مذاق اڑاتے رہے اور ہماری ویڈیوز بناتے رہے، یعنی عثمان مرزا پوری طرح سے اس کیس میں ملوث تھا، اور اس کے جو دوست تھے وہ بھی پوری طرح سے اس کیس میں ملوث تھے۔ E11 جو پاکستان اسلام آباد کا ایک نسبتاً نیا سیکٹر ہے اور نسبتاً کچھ عرصہ پہلے تک غیر آباد سیکٹر تھا، اس کے فلیٹ میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اب لڑکی اور لڑکے پر تشدد اور ہراسانی کی جو FIR تھی یہ 6 جولائی کو تھانہ گولڑا میں درج کی گئی تھی، لیکن اب اس معاملے میں ایک خوفناک موڑ آیا ہے۔ وہ موڑ یہ ہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کی جو سماعت ہونی تھی، اس سماعت میں جو 11 جنوری والی سماعت تھی اس نے پوری، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس کا رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس سماعت کے دوران جو متاثرہ لڑکی تھی اس نے عدالت میں ایک سٹیمپ پیپر جو ہے وہ جمع کرایا، اور متاثرہ لڑکی نے عدالت میں بیان یہ دیا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے عثمان مرزا کا اور عثمان مرزا پر الزامات لگانے والا، یہ تو پولیس نے خود بنایا ہے، میں نے بیان حلفی کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں دیا، میں نے کبھی بھی کسی ملزم کو شناخت نہیں کیا اور نہ ہی کسی پیپر پر دستخط کیے، یعنی لڑکی اپنے بیان سے مکرنا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیس والے مختلف اوقات میں سادہ کاغذوں پر مجھ سے دستخط کرواتے رہے، سادہ کاغذوں پر پولیس والے مجھ سے انگوٹھے لگواتے رہے، اور میں کسی ملزم کو نہیں جانتی اور نہ ہی اس کیس میں کسی کے خلاف کوئی پیروی کرنا چاہتی ہوں، یعنی میں اس کیس کو آگے نہیں بڑھانا چاہتی۔ اور متاثرہ لڑکی نے یہ بیان بھی دے دیا کہ میں نے کسی کو تاوان کی رقم بھی ادا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لڑکی جس کو پہلے ہراساں کیا گیا تھا، اس نے اب نیا بیان یہ بھی دیا کہ ملزم ریحان سمیت جو دیگر ملزمان تھے یہ تو اصل میں مجھے تھانے میں دکھائے گئے، اور ریحان سمیت کسی بھی ملزم نے میرے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی کوشش نہیں کی، میں ریحان کو کسی بھی صورت نہیں جانتی، نہ ریحان میری ویڈیوز بنا رہا تھا، یعنی دباؤ یا کسی ڈیل کے تحت یہ جو متاثرہ لڑکا تھا اور متاثرہ لڑکی خاص طور پر یہ اپنے بیانات سے مکر گئے۔ لیکن اس معاملے میں ایک اور ٹوسٹ آ گیا، اور وہ ٹوسٹ اس طرح آیا کہ جب یہ متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے مکری تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا کسی دباؤ کے تحت اس لڑکی نے اپنے بیان سے ایک یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی، تو 2 وزراء نے وزیراعظم عمران خان کو اس خبر کے متعلق آگاہ کیا، اور وزیراعظم عمران خان کو جب اس خبر کے متعلق پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ برہم ہوئے، کیونکہ عثمان مرزا کا جو کیس سامنے آیا تھا اس کا وزیراعظم عمران خان نے خود نوٹس لیا تھا، IG اسلام آباد کو کال کی تھی اور IG اسلام آباد کو ڈائریکٹیو دی تھی کہ عثمان مرزا کو فی الفور گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ معاملہ ہی بڑا سنگین تھا۔ اب جب پرائم منسٹر عمران خان کو یہ پتہ چلا کہ یہ کسی ڈیل کے تحت یا کسی دباؤ کے تحت یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، تو پرائم منسٹر عمران خان نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ایک فیصلہ تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کیس کی رپورٹ بڑی انہوں نے طلب کی، انہوں نے کہا کہ اس کیس کی رپورٹ مجھے بہت جلدی چاہیے اور فوراً اور ہنگامی طور پر مجھے اس کیس کی رپورٹ دی جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کا فالو اپ کیا جائے، اور وزارت قانون کو ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو فالو کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اور اب وفاق اس کیس کی پیروی کرے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے، یعنی یہ جو درندہ تھا عثمان مرزا، یہ لڑکی کے اب مکر جانے کے باوجود اپنے انجام سے نہیں بچ پائے گا، کیونکہ اب یہ کیس وفاق آگے بڑھائے گا اور وفاق اس کیس میں ایک فریق بن جائے گا۔ دوسرا جو موٹر وے ریپ کیس تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑا ہائی پروفائل کیس تھا، اس پر بھی وزیراعظم عمران خان نے ایک ہنگامی رپورٹ طلب کی ہے اور وزارت قانون سے کہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کو بھی فالو کیا جائے، اور موٹر وے ریپ کیس کے جو مجرم ہیں
ان کو بھی جلد سے جلد ان کے انجام تک پہنچایا جائے، اور اس حوالے سے سخت قسم کی ہدایات پرائم منسٹر عمران خان نے وزارت قانون کو جاری کی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔